अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाजरीन, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों से नवाजा है। खूबसूरत वादियाँ, दिल फरेब नज़ारे, पाकिस्तान का कल्चर, यहाँ की जो सकाफ़त है वो इस तरह की सकाफ़त पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। अब ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के ये जो सकाफ़त है, ये जो कल्चर है, ये जो टूरिज़म है, उसको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, क्योंकि बहुत से ममालिक हम देखते हैं ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इकॉनमी को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया है सिर्फ़ और सिर्फ अपनी टूरिज़म को प्रमोट करके। और टूरिज़म किस तरह से प्रमोट होती है, इसी सकाफ़त की वजह से, इसी जो हमारी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी वजह से, जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं यहाँ पर डिफरेंट मज़ाहिब की, उसकी वजह से। तो जो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इस हवाले से क्या इक़दामात कर रही है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कौमी सकाफ़त और विरसा हुज़ैफ़ा रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। हुज़ैफ़ा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। अच्छा, सबसे पहला सवाल तो यही जानना चाहूँगी कि एज अ मिनिस्टर कल्चर आपका जो विज़न है वो क्या है? देखिए जी, वज़ीर आज़म साहब ने ये ज़िम्मेदारी मुझे तफ़वीज़ की और मैं समझता हूँ कि जो 6, 7, 8 टेक्नोक्रेट काबीना का हिस्सा बने हैं, जी 26 या 27 करोड़ आवाम में से, तो आई एम वन ऑफ देम। और कल्चर जो है ज़ाहिर है किसी भी मुल्क का एक सॉफ्ट इमेज होता है। और अगर आप देखें तो आपको अमेरिका के मिनिस्टर फॉर कल्चर का नाम शायद पता हो, बरतानिया के मिनिस्टर ऑफ कल्चर का पता हो, लेकिन बाकी वजारतों का शायद इतना ना पता हो, चूँकि उन ममालिक में ये वजारत बहुत अहमियत की हामिल है। और कल्चर हेरिटेज, अभी मैं मिस्र में था लास्ट मंथ, तो वहाँ पर जो कल्चर और हेरिटेज की मिनिस्ट्री है, एंटीक्विटी की मिनिस्ट्री है, पूरा उनका टूरिज़म को वही प्रमोट कर रही होती है। तो मेरा यही विजन है कि पाकिस्तान में माजी में ये वजारत इतना जो है इसमें काम नहीं हो सका या इग्नोर्ड रही, तो पाकिस्तान में कल्चर में बहुत काम होना बाकी है। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को खड़ा किया जा सकता है, पाकिस्तान की आप हेरिटेज एंड कल्चर साइट्स को प्रमोट कर सकते हैं, पाकिस्तान में कल्चरल जो है बेस्ड रिलीजियस बेस्ड टूरिज़म स्टार्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी आप देखें ना कि यहाँ पर बुद्ध मत की साइट्स मौजूद हैं, यहाँ पर आपकी सिख साइट्स मौजूद हैं। तो बेसिकली कल्चरल मिनिस्ट्री को अगर आप सही तरीके से काम करते हैं और पाकिस्तान की एक सॉफ्ट इमेज प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया में, तो लामहला आपकी तमाम वजारतों का भी मुस्बत इमेज प्रमोट हो रहा होता है। क्योंकि पूरी दुनिया से ज़रा जब टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपकी कल्चरल साइट्स जो है वो प्रमोट होंगी, हेरिटेज साइट्स प्रमोट होंगी, आपका जो हेरिटेज है उसको आप प्रिजर्व करेंगे। जिस तरीके से आपके पास मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, उसके अलावा बेशुमार चीज़ें हैं, शाह अलादीता की केव्स हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत सारा काम होना बाकी है। कल्चर को प्रमोट करने के हवाले से वज़ीर आज़म का एक विज़न है बड़ा। वज़ीर आज़म ने बार बार मुझे कहा कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो कल्चर है, सॉफ्ट इमेज है, पूरी दुनिया के सामने हो। और अभी भी मैं जब मिस्र में था तो वहाँ पर हमने कोई 1 मिनट की डॉक्यूमेंट्री पाकिस्तान के कल्चर और हेरिटेज के मुतालिक जब उसको हमने वहाँ प्ले की, तो उसमें D8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग के तमाम D8 मिनिस्टर्स मौजूद थे, जिसमें से इजिप्ट के मिनिस्टर थे, टर्की के मिनिस्टर थे, ईरान के थे, इंडोनेशिया के थे, बाकी जो D8 कंट्रीज़ हैं। तो सब लोग हैरान हो गए। बाद में मुझे कहने लगे कि पाकिस्तान का ये सॉफ्ट इमेज है, हमें तो नहीं पता था कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत भी है और पाकिस्तान में इतनी कल्चरल साइट्स हैं, हेरिटेज साइट्स हैं। तो मेरा यही विजन है कि जब तक मैं इस वजारत में मौजूद हूँ, इस वजारत के जितने झेली इदारे हैं, PNCA है, उसको हम खड़ा करें और PNCA एक प्रोडक्शन का बड़ा इदारा बन जाए। अभी तो हम PNCA सिर्फ और सिर्फ हम स्टूडियोज़ फ्राहम कर देते हैं या उन्हें किसी ने अगर अपने ड्रामा जो है हॉल्स। वो हॉल्स वगैरह दे देते हैं। तो लेकिन हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन का बड़ा इदारा बन जाए PNCA। लोक वर्षा जो है पूरी दुनिया में, पिछली दफ़ा हमने लोक वर्षा का नेशनल जो लोक वर्षा इवेंट कराया था, मेला जो कराया था, तो इस दफ़ा हमारा इरादा है कि हम इसे इंटरनेशनल लेवल पर ले जाएँ, किसी न किसी हेड ऑफ स्टेट को लाजमी इसमें बुलाएं। तो ये सारी चीज़ें जिसमें काम होना बहुत बाकी है। और जी प्लीज़। अच्छा हुज़ैफ़ा साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह आपने भी कहा है कि जब इंटरनेशनली हम अपना सॉफ्ट इमेज दिखाते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कल्चर पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का ये एक सॉफ्ट इमेज है। और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो हमने देखा है जहाँ पे टूरिस्ट डिपार्टमेंट जो है वो बैकबोन का काम कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करने के लिए, जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या कुछ इकदाम जो हैं वो होने की ज़रूरत है फौरी तौर पर? एक तो ये बड़ी अहम बात है कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का बड़ा विजन है कि पाकिस्तान में टूरिज़म को दोबारा खड़ा किया जाए, टूरिज़म को प्रमोट किया जाए। उस हवाले से भी जब मैं ये मिनिस्ट्री मैंने नहीं ली थी तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं टूरिज़म को भी साथ देखूँ। तो लेकिन ये एक बदकिस्मती है कि माजी में टूरिज़म को फेडरल लेवल के ऊपर इतना प्रमोट नहीं किया गया। तो मैं समझता हूँ कि टूरिज़म में बहुत काम होना बाकी है। और ज़ाहिर है जब आप टूरिज़म को प्रमोट करते हैं, टूरिस्ट आपके मुल्क में आते हैं, तो एक तो सरमायाकारी लेकर आते हैं, पूरी दुनिया को पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है टूरिज़म प्रमोट हो रहा है। अब आप ये देखें कि MBS जो है मोहम्मद जी बिन सलमान ने
پوری جو سعودی عربیہ کی اکانومی ہے وہ ٹورزم بیسڈ کر دی ہے. یعنی انہوں نے اتنا حج یا عمرے سے کبھی نہیں کمایا جتنا وہ ٹورزم سے کما رہے ہیں. ریاض کو بہترین دے رہے ہیں, دمام کو, باقی شہروں کو. تو ہم بھی ٹورزم میں ظاہر سرمایہ کاروں کو لے کر آ سکتے ہیں. پاکستان میں ایسی سائٹس موجود ہیں جہاں پر دیکھیں, اگر آپ انڈس ویلی کی بات کریں تو ڈریسنگ ہر طرح کا موسم ہر ہے, طرح کا ہر طرح کی موسم. خوبصورتی. اگر آپ بات کریں جی بی کی بات کریں, ایسی نیچرل سائٹس ہیں, لینڈسکیپس موجود ہیں کہ شیرٹن ہو گیا, ہلٹن ہو گیا, یہ سارے بڑے بڑے ہوٹلز, حیات ریجنسی وغیرہ ہو گئے, یہ سارے تو دوڑ کر آئیں گے. لیکن صرف اور صرف اٹینشن سیک کرنے کی ضرورت ہے. ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ٹورزم کے حوالے سے بہت سارے مواقع موجود ہیں, انہیں ذرا سیکیورٹی مل جائے. اور ظاہر ہے جو ٹورسٹ آتا ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے سیکیورٹی وائز, وہ میسر آ جائے. تو پاکستان کا اگر ٹورزم آپ کھڑا کر دیتے ہیں تو دنیا کے اندر بڑے بڑے ممالک جو ہیں, پیرس کی اکانومی جو ہے, یعنی فرانس کی اکانومی صرف پیرس چلاتا ہے, پیرس کا ٹورزم چلاتا ہے. استنبول جو ہے وہ ترکی کی اکانومی میں بڑا رول پلے کرتا ہے کیونکہ وہ ٹورزم کے حوالے سے بڑا کام کر رہا ہے. باکو دیکھ لیں, آذربائیجان ایک چھوٹا سا ملک ہے اور لیکن ان کی باکو سارا کو کتنا اسٹیبلش ٹوٹل کیا ان ہے. کی اکانومی ٹورزم بیسڈ ہے. تو آپ کے ملک میں آپ کو ایک بہت پازیٹیو اور آپ کو ایک جو اسٹرینتھ حاصل ہے وہ یہ کہ آپ کے ملک کے اندر ریلیجس ٹورزم موجود ہے. یعنی ریلیجس ٹورزم سائٹس جو ہیں, جس طرح سعودی عربیہ کے پاس ریلیجس ٹورزم ہے فار دا مسلمس, ہمارے پاس ریلیجس ٹورزم ہے فار سکھ کمیونٹی, بدھا کمیونٹی, باقی کمیونٹیز کے لیے. تو یہ ساری چیزیں اگر مل جل کر ہم ظاہر پی ایم صاحب کا جو وی این ہے, میں ہوں, میرے ساتھ ہمارے سیکرٹری ہیں, اورنگزیب کھچی ہیں, ہم سب لوگ امپلیمنٹ کریں تو ظاہر ہے آپ اس کو کھڑا کر سکتے ہیں. اور پاکستان کا اگر ٹورزم کھڑا ہو گیا تو پاکستان کے اندر تو بہت کچھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی کو اتنی بڑی آبادی بھی نہیں ہے کہ آپ کی اکانومی نہ چل سکیں. ظاہر ہے آپ کی اکانومی پہ جب بوجھ آتا ہے, ٹیکسیشن کی آپ بات کرتے ہیں, اگر ٹورزم وغیرہ ہو, ڈالر آپ کے ملک میں آ رہا ہو, روپیہ باہر جا نہ رہا ہو, تو آپ کی کرنسی بھی سسٹین ہوگی, آپ کی اکانومی بھی کھڑی ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پوری دنیا کے سرمایہ کار آپ پر اعتماد کریں گے. جب آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے تو دیکھیں پاکستان میں اتنی سائٹس ہیں, نیلم ویلی ہے, یہ جی بی ہے, یہ سارا. یعنی اس کے مقابلے میں اگر آپ کہیں کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے, یعنی جنیوا ہو گیا آپ کا, مونٹ بون, گستاد, برن, زیورخ, یہ سائٹس تو کچھ میٹر نہیں کرتی جو پاکستان کو اللہ نے سائٹس دی ہیں. لیکن ماضی میں اس پہ کام نہیں ہو سکا. لیکن میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو بڑا ویژن ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب اتنے کنسرن ہیں اس میں. انفراسٹرکچر امپروو ہونے کی بھی بہت ضرورت ہے. جی ظاہر ہے. دیکھیں ٹورزم اگر آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جی بی میں 7 اسٹار ہوٹل بنا لیں اور اس تک آپ کی سڑک ہی نہ ہو, تو ظاہر ہے بڑا کام ہونا باقی ہے. میں اس لیے آپ سے بتا رہا ہوں کہ ماضی کے اندر یہ اگنورڈ رہا. کیونکہ جن ملکوں کی ہم ایگزامپلس دے رہے ہیں وہاں پہ انفراسٹرکچر آپ دیکھیں, ٹرامز ہیں, ٹرینز ہیں, وہ تھرو آؤٹ آپ کی ٹورسٹ پلیس تک جاتی ہیں. یہ آپ نے بڑی جینوئن بات کی ہے. میں نے یہی بات پی ایم صاحب سے بھی گزارش کی تھی. میں نے کہا جی صرف ٹورزم کا منسٹر ٹورزم کھڑا نہیں کر سکتا, یہ پرائم منسٹر لیول کے اوپر ہی ہوگا, جس کے اندر انفراسٹرکچر ہے, اس صوبے کی سیکیورٹی ہے, ایف آئی اے کے کاؤنٹرز ہیں, انٹری منسٹری ہے, ویزا کی ذرا حصول ہے, یہ ساری چیزیں. یعنی ایک پلیٹر ہے یہ جس کو پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہیں. اس میں تمام جتنے بھی بااثر وزراء ہیں وہ بھی موجود ہوں, چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز اس کا حصہ ہوں, آپ کے چاروں آئی جیز اس کا حصہ ہوں, ڈی جی ایف آئی اے اس کا حصہ ہو. تو اس لیول پہ جا کر آپ ایک کمیٹی بنائیں اور وہ پھر امپلیمنٹیشن شروع کریں, تب جا کر آپ ٹورزم اپنا کھڑا کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ نے بہت پیاری بات کی ہے کہ انفراسٹرکچر کے بغیر تو آپ ظاہر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جی بی میں کسی جگہ پر 7 اسٹار ہوٹل بنا لیں اور وہاں تک آپ کو پہنچنے کے لیے جو ہے وہ موت کے فرشتے کو چھو کر جانا پڑے. ہاں, وہ آن دا لائٹر نوٹ کے موت کے فرشتے سے گزر کر آپ کو جانا پڑے کہ جی. تو ظاہر ہے پاکستان میں انفراسٹرکچر کی بڑی کمی ہے. اور دیکھیں آپ جتنی پاکستان میں خوبصورتی ہے, اگر ہم باہر کے ممالک جاتے ہیں, ایون اب دبئی بھی جاتے ہیں, تو وہاں پہ بھی بہت ایکسپینس ہو جاتے ہیں. اور ہمارے اپنے ملک میں ہر قسم کی فیسلٹی ہے, ہر قسم کا موسم ہے. تو اگر ہم یہاں پہ ٹوریزم کو پروموٹ کریں تو بہت سے جو فورن ٹورسٹ ہیں وہ بھی یہاں پہ آئیں گے. جی بالکل, آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیونکہ دبئی میں آپ جانتے ہیں کتنی گرمی ہوتی ہے, اس کے نہیں, باوجود آپ کے پاس تو اللہ نے ایسی ایسی جگہیں دی ہیں. یعنی اس وقت پاکستان کے اندر ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں پر ٹیمپریچر جو ہے وہ رات کو 15-18 پہ آ جاتا ہے اور دن میں وہ 20-22 میکسیمم 25. ایون ٹرکی نے بہت زیادہ اب کام کیا ہے. تو ٹرکی کے آئے تھے امبیسڈر میرے پاس, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اور ہم مل کر جوائنٹ وینچر کر کر کوئی ٹورزم کو پروموشن کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دیکھیں یہ آپ نے بڑا اچھا نئی ٹاپک آج چوز کی ہے, اس کو مزید آپ کو پروموٹ کرنا چاہیے, مجھے ایز اے منسٹر پروموٹ کرنا چاہیے. جو شہری دیکھ رہے ہیں انہیں پاکستان کی اکانومی اگر آپ ٹورزم کھڑا کر دیتے ہیں تو آپ کی اکانومی اس کو ایک بوسٹ لگ جائے گا. یعنی آپ کو اللہ نے ایسی ایسی سائٹس دی ہیں, آپ کا پورا جی بی. لیکن ہماری تو ابھی اگر ہم لوکل کی بات کریں, لوکل کمیونٹی کی, اور مری کی طرف اگر وہ ایک ٹریفک جانا شروع ہو جاتا ہے تو پورا ٹریفک جیم ہو جاتا ہے. اور وہی بات ہے, آپ نے کہا انفراسٹرکچر کی بات کی نا. اب مریم نواز صاحبہ کا بالکل ویژن ہے کہ وہ بلٹ ٹرین بنانا چاہتی ہیں لاہور ٹو, یعنی لاہور ٹو پنڈی اینڈ پنڈی ٹو مری. تو وہ اگر بن جائے, بات وہی انفراسٹرکچر کی ہے. دیکھیں ہم نے مری جو ہے ایک بہت اچھی سائٹس تھی, مختلف ادوار میں حکومتوں نے اگنور کیا.
لوگوں نے مری کی جو سڑکیں ہیں ان پر تعمیرات کر دیں, جی یعنی جہاں پر تعمیرات ہو ہی نہیں سکتی تھیں, جو گرین بیلٹس تھے وہاں پر تعمیرات کر دیں. گرے ایریے میں تعمیرات ہو سکتی ہیں, گرین ایریے میں نہیں ہو سکتی. مری کا جو خوبصورتی تھی ساری لینڈسکیپس میں ختم کر دی. بیسیکلی ہم نے اس کی وجہ سے ویدر بھی بہت افیکٹ ہوا, ویدر بھی افیکٹ ہوا ہے, اور ظاہر ہے وہاں پر آپ کا ذرا جو آپ کا ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے, اور ظاہر ہے پھر ٹورسٹ جاتے ہیں ان کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہونا باقی ہیں. لیکن یہ دیکھیں شیکسپیئر نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ انقلاب لانا تو بہت بڑی بات ہوتی ہے, انقلاب کا سوچنا بھی بڑی بات ہوتی ہے, بڑا دماغ سوچتا ہے. یعنی یہ آپ امپلیمنٹ کر جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. لیکن ٹورزم کے حوالے سے آپ جو آئیڈیا لے کر آئی ہیں کہ ٹورزم کو ہم پروموٹ کریں پاکستان میں, اور اس کو فیڈرل لیول پہ ہی پروموشن ہوگی. دیکھیں ٹورزم از ناٹ اے پروونشل سبجیکٹ. 18 امینڈمنٹ کے اندر بہرحال ہوا, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ٹورزم ہمیشہ مرکزی سبجیکٹ رہتا ہے, کیونکہ ویزوں کا حصول ہو, ایئرپورٹ پہ امیگریشن ہو, سیکیورٹی ایشوز ہوں, اور جتنے بھی ٹورسٹ ہیں وہ ظاہر آپ کی فیڈرل گورنمنٹ سے ہی بات کر رہے تھے. بیک بون جو ہے وہ میں ذرا جو بات وہ اکانومی تو ظاہر بیک بون ہوگی. چاروں صوبے جو ہے وہ آپ کو ویزا نہیں دے سکتے, چاروں صوبے ایف آئی کے امیگریشن کاؤنٹر پہ آپ کے ٹورسٹوں کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے. تو بیسیکلی ظاہر صوبوں کا ایک ذرا اپنی ایک ان کو اٹانومی حاصل ہوئی. چاروں صوبوں کو ہم نے کہا کہ جی 18 امینڈمنٹ کے بعد خود مختاری دے دی گئی, لیکن اس خود مختاری میں ہم نے جو ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ دیا, میں سمجھتا ہوں ٹورزم ایک سوللی فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے. پوری دنیا میں ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, اور اس کو جتنا آپ پروموٹ کر سکتے ہیں. پاکستان میں جس طریقے سے آپ نے اپنا یعنی فارن پالیسی کو آپ بڑا اہمیت دیتے ہیں, ڈیفنس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں, اس وقت آپ کے ملک کی فارن پالیسی اور ڈیفنس دونوں ٹورزم میں موجود ہیں. یعنی اس کے ذریعے آپ پوری دنیا کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, اپنی اکانومی کو بلڈ کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر میں بھی جس منصب پہ بیٹھا ہوا ہوں اپنا رول پلے کر رہا ہوں, اور اس کو کھڑا کرنے کے حوالے سے کوشش بھی کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کا بالکل یہ ویژن ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ان کے پاس کافی ساری وزارتیں ہیں, کافی سارے ڈویژنز ہیں, ملک کے اور معاملات ہیں. تو ظاہر ترجیحات میں وہ یہ صف اول ان کی ترجیح ہے, لیکن ظاہر ہے مصروفیات کے باعث کبھی نیچے بھی چلی جاتی ہے. تو آپ بھی اس کو ہائی لائٹ کریں, ہم بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی کلچرل بیسڈ جو آپ کی ٹورزم ہے اور ریلیجس بیسڈ ٹورزم, اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. اور اگر یہ پروموٹ ہوگا تو آپ کا ملک کھڑا ہو جائے گا. اور مقصد ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں ان عہدوں پر, آپ ہو نہ ہوں اس اینکر کی چیئر پہ یا میں وزیر کی چیئر پر, لیکن اگر آپ نے ملک کا ٹورزم کھڑا کر دیتے ہیں, پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر جاتے ہیں, تو آنے والے ادوار کے اندر آپ کا ملک یہاں نہیں کھڑا ہوگا, آپ کا ملک بہت آگے کھڑا ہوا ہوگا. دیکھیں نا, یہ ایک تکلیف دہ بات ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی بڑا برانڈ نہیں ہے. وہ برانڈ کیوں نہیں ہے؟ کہ بیسیکلی برانڈ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کسٹمر ہے, جو آڈینس ہے, وہ آ رہی ہے ہی نہیں آ رہی. اگر ہرمیز اور لوئی وتون یا بالی یا کنالی کا کسٹمر ہی نہیں آ رہا, تو وہ ظاہر پاکستان کے چند کسٹمرز کے لیے برانڈ نہیں اوپن کرے گا. ایپل کا آپ کے ملک میں آفیشیل سٹور نہیں ہے, سیمسنگ کا آفیشیل سٹور نہیں ہے, ڈیلرشپ لوگوں نے لی ہوئی ہیں. تو یہ بیسیکلی ساری چیزیں لنکڈ ہیں ٹورزم سے. اگر یہاں پر 1 لاکھ ٹورسٹ آ رہا ہو اور پتا ہو کہ 1 لاکھ ٹورسٹوں میں سے 10,000 ٹورسٹوں نے ایپل کا آئی فون کا نیا ماڈل خریدنا ہے, تو ایپل مجبور ہوگا کہ پاکستان کے ہر بڑے شہر میں ایک بڑا ایپل سٹور لگائے گا. اچھا, وہ ایپل سٹور جب آپ کے ملک میں لگ رہا ہوگا تو ذرا اس کی دیکھا دیکھی پے پال والے اچھے اس کے تحت آپ کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیں گے. ابھی تو ان کی شرائط اوپر ہوتی ہیں, کچھ باتیں ہم ان کی نہیں مانتے, کچھ وہ ہماری باتیں نہیں مانتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ بہت اہم ہے کہ آپ کے ملک کا ٹورزم کھڑا ہو. اور پاکستان جیسا ملک جس کو اللہ تعالیٰ نے چاروں موسموں سے, انتہائی حسین وادیوں سے نوازا ہے, انتہائی شاندار دریاؤں سے نوازا ہے, جس یعنی دنیا میں کہتے ہیں ایک ہی دریا ہے اور دریا سندھ ہے, اس کو انڈس مائٹی کہا جاتا ہے. یعنی جس دریا کی لمبائی کو چھوڑ دیں, چوڑائی اس کی 30 کلومیٹر ہے. بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پر دریا سندھ 30 کلومیٹر چوڑا ہے صرف, لمبائی کو تو آپ چھوڑیں, وہ تو ذرا کئی ہزار کلومیٹر لمبا ہے. تو بات یہ کہ ایسے مقامات کے اوپر آپ اگر اپنی چیزیں نہیں بنا سکے اور اپنے ٹورزم کو پروموٹ نہیں کر سکے, تو اب یہ وقت کی ضرورت ہے. میرے خیال سے گرین پاکستان انیشیٹو بھی اسی لیے بنایا گیا. تو ہم سب کو, جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں, جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, جہاں پر گرین پاکستان انیشیٹو کے جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب لوگوں کو مل جل کر ٹورزم کی پروموشن کے لیے کام کرنا چاہیے. حذیفہ صاحب, اگر وزارت ثقافت کے حوالے سے آپ کی اولین ترجیحات کی بات کریں تو وہ کون سی ہیں؟ دیکھیں, منسٹری آف نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر کے حوالے سے اس وقت تو میری 2-3 ترجیحات ہیں. ایک تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہیریٹیج اینڈ کلچر منسٹری کے حوالے سے اگر آپ اسلام آباد کی بات کریں تو یہاں پر پی این سی اور لوک پرسا کے بڑے اہم ادارے ہیں, لیکن ان اداروں میں اتنا کام نہیں ہو سکا. میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کی منظوری کے بعد کچھ ہم پی این سی اے کے ساتھ اور کچھ اٹانومی حاصل کر کر پاکستان میں فلم کے لیے کام کریں, کیونکہ فلم جو ہے وہ سافٹ امیج کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے. اور جب آپ ایک اچھی فلم دیتے ہیں تو آپ ذرا اپنے سینما کو آباد کرتے ہیں, اور جب آپ سینما کو آباد کرتے ہیں آٹومیٹکلی آپ کا ذرا پوری انڈسٹری کھڑی ہو جاتی ہے. تو اگر ہم زیادہ بھی نہیں, مہینے میں 1 مووی اور سال میں 12 اچھی موویز دے دیں, تو آپ کے سینماز جو ظاہر اگنورڈ ہیں, وہ ویران ہو چکی ہیں, وہ آباد ہوں گے. دوسری امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر انہوں نے جب ہم نے اس کا جو ہے
ابھی نندن کا جہاز گرایا, جی ابھی اس پائلٹ کو ہم نے رہا کیا, انہوں نے جا کر مووی بنا دی, ابھی نندن کو ہیرو بنا کے پیش کر دیا, ہم وہ مووی نہیں بنا سکے. اسی طریقے سے ابھی جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے, ہم نے 4 گھنٹے میں آپ کے ایس ایس جی کمانڈوز نے بغیر ایک بھی جانی نقصان کے, جو جانی نقصان ہوا آپریشن سے پہلے ہوا, ڈیورنگ آپریشن نہیں ہوا, اس پہ ہم نے مووی بنانی چاہیے ہمیں. یہ بھی شاندار آپریشن بنیادین مرسوس ہوا ہے, اس پہ ایک شاندار مووی بننی چاہیے. جبکہ انہوں نے کئی موویز موویز اناؤنس بھی کر دی ہیں اور دی جبکہ ان کو منہ توڑ اور جواب ملا اس کے یہ باوجود. نیٹ فلکس کو ہم اگنور کر رہے ہیں بڑا, نیٹ فلکس پہ ہماری موویز آنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہمیں کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کی جو ہیریٹیج سائٹس ہیں, جسے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ممالک ہیں جن کا آفیشیل مذہب جو ہے وہ بدھ مت ہے, ان کے یہاں پر ظاہر بدھ مت کے ظاہر سائٹس یہاں پر موجود ہیں, تو اگر ہم انہیں پریزرو کر لیتے ہیں, انہیں بہت اچھی شکل دے دیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ممالک سے ہمارا کولیبریشن بہتر ہوگا. درست ہر وقت بر وقت. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. کہ لوگوں نے تو آنا ہی آنا ہے, کیونکہ ریلیجسلی وہ اتنا زیادہ یہاں پر ان کی بانڈنگ ہوگی. تو یہ چیزیں اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تیسرا میرا یہ ہے کہ قائد اعظم کا مزار جو ہے کراچی کے دل میں, آپ کے پاس 50 ایکڑ زمین موجود ہے, 20-25 ایکڑ زمین وہ جس میں قائد اعظم کا مزار بنا ہوا ہے, اور 25-30 ایکڑ اس کے سامنے. تو اس میں میرا ارادہ ہے کہ قائد اعظم کے مزار میں ہم کوئی مزید بیوٹیفیکیشن کریں, اور سامنے جہاں پر جلسے کرائے جاتے ہیں, کبھی ایم کیو ایم کراتی ہے, کبھی اور جماعتیں بھی کراتی ہیں, گو ہم سے این او سی لے کر کراتی ہیں, لیکن ہم اس کی کوئی پازیٹیو یوٹیلائزیشن سٹارٹ کر دیں, کوئی میوزیم بنا دیں, اس طرح کا وہ وے آؤٹ بنا دیں کہ اس کو ہم باؤنڈری وال دیں باقاعدہ پراپر, اور وہاں پر ہم قائد اعظم کو ریسرچ سینٹر بنا دیں. اس طرح کی چیزیں ہوں تاکہ آنے والی نسل کو ہم بتا سکیں کہ اقبال اور قائد کا پاکستان کیا تھا, کیونکہ آنے والی نسل بھولتی جا رہی ہے, لٹریچر کو توجہ نہیں دیتی ہے, اپنے وہ سوشل ہیروز کا اسٹڈیز پتہ کو بھی نہیں ہوتا. نہیں کرتی ہے, زیادہ تر سوشل سائنسز سے پیچھے ہٹ گئی ہے, سائنسز پہ چلی گئی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو ڈی ٹریک کرنا بھی بہت ایزی ہو گیا. ظاہر جب نظریہ نہیں ہوتا, جب آپ نظریاتی ہوتے ہیں تو آپ کو ڈی ٹریک نہیں کیا جا سکتا, جب آپ کو اپنے ہیروز کا پتہ ہو کہ کتنی قربانیوں کے بعد جو ہے آپ نے ملک حاصل. اور جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ کے ہیروز ہیں کون, تو ظاہر ہے کوئی بھی بندہ اپنا چورن آ کر آپ کو بیچ دے گا, وہ چاہے کلٹ کا نام دے دیں, چاہے آپ اس کو پاپولرٹی کا نام دے دیں, یا جو بھی نام دے دیں.
تو میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وزیر اعظم صاحب کا ایک ویژن ہے, اور ظاہر ہے اس جگہ پر اگر میں بیٹھا ہوا ہوں تو وزیر اعظم صاحب کے اعتماد کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سمیت جتنے بھی وزراء ہیں سب کو اپنی اپنی وزارت میں بالکل پیرامیٹر سیٹ کریں اور کچھ نہ کچھ ایسا کر جائیں تاکہ جب ہم اس کرسی سے ہٹ جائیں تو وہ بات ہے کہ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے, تو لوگ آپ کو یاد ضرور کریں. اچھا, جس طرح سے پرزرو کرنے کی بات آپ نے کی ہے تو ہسٹوریکل پلیسز جو ہیں ان کو پرزرو کرنے کے لیے کیا اقدامات چل رہے ہیں؟ دیکھیں, ہسٹوریکل پلیسز کو پرزرو کرنے کے حوالے سے ہمارے کافی PSDP کے پروجیکٹس ہیں جو ہم کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر 3-4 سائٹس ہیں جو کہ بدھا کیوز کے حوالے سے کچھ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں, تو اس لیول پر نہیں ہے جس لیول پر ہونا چاہیے. ابھی اسلام آباد میں ہمارا جو نیشنل میوزیم ہے اس کے اندر ہم نے دنیا کا, ہمارے جو لوگ ہیں یہ کلیم کرتے ہیں آرکیالوجسٹ کہ دنیا کا سب سے پرانا ترین انسانی ٹول ہے, وہ سو کلیم کرتے ہیں کہ یہ تقریباً 20 لاکھ سال پرانا ہے جی, اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا کہتی ہے کہ نہیں 30 لاکھ سال پرانا ایجپٹ میں پڑا ہوا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس میوزیمز میں آئی ہیں. تو ہماری پلاننگ یہ ہے کہ ابھی ہمیں CDA سے گورنمنٹ آف پاکستان نے, پرائم منسٹر صاحب نے 7 ایکڑ زمین لے کر دی ہے لوک ورثہ کے ساتھ ہی. ہم وہاں پر ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ میوزیم بنانا چاہتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس میوزیم کے اندر ہم ساری چیزوں کو پریزرو کریں اور پوری دنیا سے لوگ دیکھنے آئیں. جس طریقے سے میں ابھی گیا تھا مصر, میں نے وہاں دیکھا کچھ بھی نہیں تھا, ممیز پڑی ہوئی تھی. جی یہ ممیز کتنی ہے جی, 4000 سال پرانی, لوگ اسے دیکھنے آئے ہوئے ہیں. وہ ان ممیز کو دکھا کر ہی اربوں ڈالر جنریٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے پاس جو جینون چیزیں ان کی ہسٹریز موجود ہیں. یعنی اس بات سے کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ یہ ویلی ہے, یہاں سے الیگزینڈر گزرا تھا, الیگزینڈر سے پہلے جو ہے یہاں سے مذہبی پیشوا گزرے بدھ مت کے, اس کے بعد گزرے شاہلادیتا کیوز بھی اس لیے مشہور ہوئیں. تو ہمارے پاس تو جینون ہسٹری موجود ہے, اور وہ ہسٹری ایسی ہے کہ چین موجود ہے, انڈینائبل فیکٹس موجود ہیں. تو اگر ہم اس کو صحیح انداز میں لے کر چلیں تو میرے خیال سے پوری دنیا میں پھر ہم ان چیزوں کو دنیا میں لے کر جا سکتے ہیں. جب بھی دنیا کے اندر آپ کا کہیں پر بھی ایگزیبیشن چل رہا ہو تو ذرا آپ کو پے کرتے ہیں, اور ایک اسپیسیفک پیرامیٹرز ہیں کہ آپ اس میں ان چیزوں کو پیک کرتے ہیں, ان کی سیفٹی سیکیورٹی کو مد نظر رکھ کر وہاں لے کر جاتے ہیں, اور آپ کو بڑا پے کیا جاتا ہے اور پوری دنیا میں ایک پروموشن ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس لوک ورثہ میں تقریباً کوئی 2000 کے قریب فنکار ہیں جو کہ ہم انہیں بہت نامنل پیسے دیتے ہیں, بہت کسی کو 2000 کسی کو 3000, بہت کم پیسے. اگر یہ لوک ورثہ کے فنکار ہم تمام ایمبیسیز اور ہائی کمیشنز جتنے بھی ہیں ان کے نیشنل ڈے پہ میں نے ایک پلان کی ہے کہ ہم پاکستان کا ایک لوک ورثہ کا فنکار ہر ایمبیسی کو ان کے نیشنل ڈے پہ ایز اے گریٹسٹ بھیجا کریں گے, اور انہیں کہا کریں گے ایز ہم گریٹسٹ اس کو بھیج رہے ہیں, یہ وہاں جا کے پرفارم کرے گا, اور اگر انہیں کلک کر گیا ہے ممکن اپنے ملک میں اسے لے کر چلے جائیں, اور اگر کلک نہیں بھی کرتا تو کم از کم وہاں وہ پرفارم کرے گا, اور وہاں جا کر اس کے اپنا کم از کم کوئی نہ کوئی فائنینشیل اس کو وہ ایڈ ملے گی وہاں سے, اور پاکستان کا کلچر وہ پروموٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم اس کر کے رہے ہیں. ساتھ ایک اور بھی بڑی چیز پہ جو ہے وہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح آپ نے فنکاروں کے اور شاعروں کی بات کی ہے, ادیبوں کی بات کی ہے, تو ان کے حوالے سے کوئی تعاون بھی کر رہی ہے کوئی رقم کے حوالے سے, یا ان کے حکومت پاکستان؟ جی بہت شکریہ. ہمارا ایک فنڈ ہے جو ہم ادیبوں, شاعروں اور جو آپ کی ہیریٹیج اور کلچر کی فیلڈ کے اندر ایکسٹراڈنری پرفارم کرتے ہیں, اس کا ایک اسپیسیفک فنڈ بنا ہوا ہے. اس کی میٹنگ ابھی 2 مہینے پہلے میں نے لی تھی, اور اس میں ظاہر ہے جو ریکمنڈیشنز نیچے آتی ہیں اس میں 4 صوبوں سے ریکمنڈیشنز آتی ہیں, 4 صوبوں سے انڈیپینڈنٹ اس کے ممبرز موجود ہیں. وہ چاہے GB ہے, بلکہ GB اور کشمیر سے بھی اس کے ممبرز ہمارے پاس موجود ہیں. تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری منسٹری کے پاس جتنا بھی بجٹ آتا ہے, اور وہ ظاہر جو پرائم منسٹر آفس نے ہمیں دیا ہوا ہے, وہ ہم انہیں ڈسپرس کرتے ہیں اور لوگوں کو ظاہر ہے اس میں کنٹریبیوٹ بھی کروا رہے ہیں, اور لوگوں کو جو جتنا ہم میکسیمم اسسٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کی ہیلپ ہو رہی ہے اس میں. حذیفہ صاحب ابھی چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, اور ناظرین بریک کے بعد اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہر قدم پہ روشنی ہے, پرعزم یہ زندگی ہے. ہر قدم پہ روشنی ہے, پرعزم یہ زندگی ہے. مستقبل ہوگا روشن, محنت ہی بندگی ہے. مشکلوں کی راہ میں مل گیا سہارا, خودداری کی ناؤ کو مل گیا کنارہ. ہنرمند
درست ہر وقت بر وقت. جی ناظرین ویلکم بیک. بات ہم کر رہے ہیں اپنے پاکستان کی ثقافت پہ. حذیفہ صاحب جس طرح بریک کے جانے سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو ہمارے ہیروز کی پہچان نہیں ہے, وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں, ہماری ثقافت کیا ہے. تو ہمارے کلچرز کو پروموٹ کرنے کے لیے اسپیشلی اسکولز اور کالجز میں کیا اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, اسکول کالجز کے حوالے سے میں تو بالکل فرینکلی بات کرتا ہوں. میں یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر دوں کوئی غلط بات کر, میں سمجھتا ہوں سب سے اہم چیز میری کریڈیبلٹی ہے. اب تک اسکول کالجز کے حوالے سے میں نے کوئی ایسی چیز کی نہیں ہے, لیکن میں پنجاب یونیورسٹی گیا تھا, چونکہ میں ان کا الومنائی ہوں تو انہوں نے ایز اے ڈسٹنگوش الومنائی مجھے انوائٹ کیا تھا پنجاب یونیورسٹی نے. اور اس کے بعد میں لاسٹ ویک غازی یونیورسٹی ڈی جی خان گیا ہوا تھا. تو یونیورسٹیز کے ساتھ کلچر اور ہیریٹیج کے حوالے سے تو خیر نہیں, لیکن ہماری نیشنل لائبریری ہے جو کہ پاکستان کی ایک تاریخی لائبریری ہے, جس میں وہ آئین اکبری بھی موجود ہے جو کہ آئین اکبری جو مغل امپرر اکبر نے خود لکھا تھا, ان کے اپنے قلم سے لکھا ہوا, وہ بھی یعنی اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. قرآن پاک کے بہت ہزاروں سال پرانے نسخے ہمارے پاس موجود ہیں. تو ان سے میں نے ریکویسٹ یہ کی ہے یونیورسٹیز کو کہ ہم آپ کو مفت آپ کے ساتھ ایک این او سی کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے بچے جو ہے ہمارا کولیبریشن ان کے ساتھ ہو نیشنل لائبریری کے ساتھ, اور وہ ان ہماری جو لائبریری کو ہم آن لائن کر رہے ہیں ان کتابوں تک ان کی رسائی ہونی چاہیے. کیونکہ نیشنل لائبریری ایک ایسی جگہ پر ریڈ زون میں جو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے بالکل ساتھ ملکہ ہے, اور یہ ایسی جگہ ہے جو کہ ریڈ زون کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں, جتنے 90% سی ایس ایس جن لوگوں نے کی ہے جو قائد اعظم یونیورسٹی کے قائدین ہیں, انہوں نے تیاری اسی لائبریری میں بیٹھ کر کی ہے. تو لیکن اس لائبریری کو ہم اس لیول پر پروموٹ نہیں کر سکے. بہت ساری ایمبیسیز ہیں جو ریڈ زون میں ہیں, ان کی بھی خواہش ہے کہ ہمارے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر کر اس لائبریری کو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ لائبریری بنا دیں. اچھا, ابھی تو بہت سی جو چیزیں ہیں اب نئی نوجوان نسل کے انٹرسٹ کے مطابق بنائی جا رہی ہیں. جیسے لاہور میں جناح لائبریری جو ہے وہ بنائی گئی ہے, وہ آپ کو پتہ ہے پراپر ڈیجیٹلائزڈ سسٹم ہے, اور بڑا ایزیلی جو بچے ہیں وہ جو ہسٹری ہے وہ والس پہ لکھی ہوئی ہے, آرٹس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوئی ہے. تو اس طرح کے بھی کوئی آئیڈیاز اور نئے پلیٹ فارمز لائے جا رہے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کے مطابق جو ہے ہم ان کو سمجھائیں. اگر آپ آج بھی سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں نیشنل لائبریری کا, 3 مہینے ہوئے ہیں مجھے منسٹر بنے ہوئے, بہت ساری چیزیں ہم نے یہ اسی فارمولے کے تحت امپلیمنٹ کی ہیں. وہ فارمولے وہ آزمودہ چیزیں جو کہ دنیا بھر میں لائبریریز میں امپلیمنٹ ہوئی ہیں اور یوتھ اٹریکٹ ہوئی ہے. آج بھی آپ کو ہمارا کوئی حال اس شدید گرمی میں خالی نہیں ملے گا, بالکل جیم پیکڈ ملیں گے. لوگ وہاں تیاریاں بھی کر رہے ہیں, اور ڈیجیٹلائزیشن کی جو آپ نے بات کی ڈیجیٹلائزیشن بھی ہم کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ بالکل دیواروں کے اوپر اور اٹریکشن ہو, کہ لائبریری کا احساس ہو اندر آنے کے بعد کہ آپ واقعی کسی جیسے ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ بات کسی جگہ پر آپ ایسے آئے ہیں. تو اور اس کے علاوہ بھی ہم لائبریری کی اپ گریڈیشن کے حوالے سے بھی پی ایس ڈی پی میں ہمارا پروجیکٹ موجود ہے. اگر وہ منظور کر لیا جاتا ہے تو اس لائبریری کو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ اپنے پیسوں سے بھی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. سولرائزیشن کا پروجیکٹ بھی ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں آپ جو فرما رہی ہیں کہ اس لائبریری کو ہم جدید تقاضوں سے ہم آنگ کر دیں, جس میں جو ہے نوجوان نسل کے لیے اٹریکشن موجود ہو. تو یہ میری بالکل اولین ترجیح ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ جب وزارت کا ٹینیور ختم ہو تو پاکستان میں یہ دنیا کی بیسٹ لائبریریز میں شمار ہو. اچھا, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ ہمارے ٹائم پہ جب ہم اسکول جاتے تھے حذیفہ صاحب, تو ہماری ڈفرینٹ ہسٹوریکل پلیسز پہ جو تھے ٹرپس جاتے تھے, پکنکس ہوتی تھی. اب دیکھا ہے کہ اسکولز میں وہ ٹرینڈ بھی ختم ہو گیا, اور ٹیبس پہ اور اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ اسکول بھی محدود ہو گئے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو اس طرح کے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے کہ ہسٹوریکل پلیسز سے جو ہماری قدیم ورثہ ہے اس سے ہمارے بچوں کی جو ہے وہ شناخت کرائی جائے؟ ہاں دیکھیں جی, ایک تو یہ آپ نے بار بار قدیم ورثہ کی بات کی ہے. آپ کا ہیریٹیج 95% صوبوں کو چلا گیا ہے. کسی دور میں لاہور فورٹ ہمارے پاس ہوا کرتا تھا, یہ بادشاہی موس کی ساری چیزیں ہیں. جب یہ منسٹری بہت بڑی منسٹری ہوتی, 2010 سے پرانی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. موئن ہڑپا ہمارے پاس ہوا کرتے تھے. لیکن پنجاب میں اس دفعہ گیا تھا, مجھے باقی صوبوں کا نہیں پتہ, بلکہ باقی صوبوں سے ایسی کوئی خبر بھی نہیں آئی. پنجاب میں وزیر اعلیٰ صاحبہ کا بڑا فوکسڈ ہے, بلکہ میاں محمد نواز شریف صاحب خود جو ہے لاہور کی ہیریٹیج سائٹس کی ریوائول کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے لیول پہ انہیں ذرا ایسے ضرور کر رہے ہیں. یونیسکو کی جتنی بھی سائٹس ہیں جو یونیسکو نے نومینیٹ کی ہوئی ہیں, ان سائٹس کی فنڈنگ ہماری منسٹری کے تھرو ہی انہیں ہوتی ہے. آج بھی لاہور فورٹ جو ہے ریونیو ریکارڈ میں ہمارے نام پر ہی ہے, لیکن ظاہر ہے اب وہ صوبوں کو اٹانومی حاصل ہو چکی ہے. پنجاب کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے, ہیریٹیج اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ ان کا جو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے نیچے آتا ہے, وہ سارے اس پہ کام کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پنجاب میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اگر باقی صوبے بھی اس کی تقلید کریں تو آپ کی ہیریٹیج سائٹس کی پروموشن,
اسٹوڈنٹس کے وہاں پر وزٹ پریزرو کرنے کے حوالے سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ چاہے چاروں صوبے ہیں چاہے مرکز ہے, کبھی کسی کی اولین ترجیح میں یہ شعبہ نہیں رہا. اس دفعہ پہلی مرتبہ شہباز صاحب کی سربراہی میں فیڈرل گورنمنٹ میں اور مریم نواز صاحبہ صوبے میں بہت کام کر رہی ہیں اس شعبے کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے. مجھے اس دفعہ میں لاہور فورٹ گیا تھا, کوئی وہاں پر SCO کنٹریز کے ایمبیسڈرز آئے ہوئے تھے, تو کھانا کیا ہوا تھا چیف منسٹر صاحبہ نے. تو جب سب چلے گئے تو میری عادت ہے تحقیق کرنے کی, تو میں نے پوچھا, تو میں نے بڑے ہی نائب قاصد رینک کے بندے سے پوچھا, میں نے کہا بتائیں. اس نے کہا جی میاں نواز شریف صاحب آج کل اس کو بڑا سپروائز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اس کی اصل حالت بحال کی جائے. لاہور کے جو 8 یا 12 دروازے ہیں, 12 دروازے میرے خیال سے, تو ان دروازوں کی ریوائول کے لیے. تو میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا جی میاں صاحب تو بغیر پروٹوکول بغیر سیکیورٹی کے پچھلے ہفتے کے دوران دو دفعہ آئے ہیں, رینڈم وزٹ سننے کی ہیں. تو جہاں پر آپ یہ دیکھیں, مجھے کسی نے کہا کہ جی میاں نواز شریف صاحب سیاست پہ کچھ نہیں کر رہے اور یہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا آپ لوگوں کو پھر پتہ ہی نہیں ہے اس شخص کے وی این کا. پوری دنیا ہیریٹیج اور کلچر سے اپنی اکانومی کھڑی کر رہی ہے اور اپنے ملک کا نیریٹو بنا رہی ہے. تو یہ میاں صاحب کا بہت بڑا وی این ہے کہ جس طریقے کا بدتمیزی کا ماحول ہے, گالم گلوچ کا کلچر ہے, اور برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے, اور ایک ریس لگی ہوئی ہے آپ کی کہ بھی میں ایسی بات کر دوں جو مقبول ہو جائے, اور اس میں ایک بندہ اٹھے اور وہ کہے نہیں جی میں نے لاہور کی 1000 سالہ تاریخ بحال کرنی ہے. یہ کوئی بہت بڑا دماغی کر سکتا ہے, اسٹیٹس میں نہیں کر سکتا ہے, یہ پولیٹیشین نہیں کر سکتا. وہ پوچھا تھا کسی نے نیلسن منڈیلا سے کہ سیاستدان اور لیڈر میں کیا فرق ہوتا ہے. اس نے کہا سیاستدان اگلے الیکشن کے بارے میں سوچتا ہے, لیڈر اگلی نسل کے بارے میں سوچتا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہیریٹیج سائٹس کی ریوائول اور پریزرو کرنے کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں اور اس کو خود سپروائز کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ اگلی نسل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اچھا, اسی طرح کلچر ایکسچینج کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. پہلے بھی آپ نے تھوڑا سا بتایا کہ ہر فنکار کو ڈفرینٹ جو ہے ممالک میں بھیجا جائے, تو پاکستان اور دیگر ممالک کے درمیان ثقافتی تبادلے کو کس طرح سے آپ سمجھتے ہیں کہ فروغ دیا جا جی سکتا ہے؟ ہمارا جی ثقافتی تبادلہ بہت سارے ممالک سے چل رہا ہے. ایران سے ہمارا چل رہا ہے, ٹرکی سے چل رہا ہے, آذربائیجان سے, تاجکستان سے. ان سب ممالک میں کچھ ٹروپز ہم بھیجتے ہیں, کچھ یہ ہمارے پاس بھیجتے ہیں. اب میں نے آ کر اس کو ذرا تیز کیا ہے, چونکہ ٹرکی نے بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے. ہمارا لوک ورثہ کے اندر اس کے ایک بہت بڑا بلاک ہے جس کو ٹرکی نے بنا کر ہمیں دیا. ایران نے کیا ہے, یہ جو آپ کی 7 ریاستیں ہیں, تاجکستان, ترکمانستان, سمرقند, بخارا, ان ریاستوں نے کیا ہے. تو ہم بیسیکلی اپنے ٹروپے یہاں بھیج رہے ہیں. مجھے ٹرکش ایمبیسڈر کی میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں, میرے پاس وہ آئے, انہوں نے کہا جی میرا ایک وی این ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان اور ٹرکی کے ٹوٹل کلچر اور ہیریٹیج کے حوالے سے جوائنٹ ایک فلم بنائیں جس کو گورنمنٹ آف ٹرکی اسپانسر کرے لیکن پاکستانی حکومت سے اسسٹ کرے. میں نے کہا ہم تیار ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آلریڈی چل رہی ہیں. اس طرح سے ٹرکش جی بہت سے ڈراماز تھے جو جی پاکستان میں جی چلے ہیں ٹرانسلیشن جی کے جی بعد. وہ ہاں نہیں, انہوں نے اس لیے بات کی, انہوں نے کہا ایک چیز یہ کہ ہماری جو ڈب ڈراماز آپ چلا رہے ہیں اور وہ پروموٹ ہو رہے ہیں, اگر ہم ایکسکلوسیو مووی ہی اس وی این کے تحت بنائیں گے کہ پاکستان اور ٹرکی میں پسند کی جائے, تو اس کی آپ ویورشپ دیکھیں اور اس کا بزنس دیکھیں کہاں پر ہوگا. تو اس حوالے سے ہمارا فائنل چیزیں ہو چکی ہیں ٹرکش گورنمنٹ کے ساتھ, ہم یہ کرنے جا رہے ہیں. ایران میں نے جانا تھا, اب یہ جو کہ وار سچویشن ہو گیا, مجھے ایران کے منسٹر فار ہیریٹیج اینڈ کلچر اینڈ ٹورزم نے انوائٹ کیا تھا 4 جولائی کو. بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے تھے, جوائنٹ ٹروپز کے حوالے سے, باقی ساری چیزوں کے حوالے سے. جو سوالات آپ مجھ سے کر رہی ہیں, یہ D8 منسٹریل میٹنگ میں جب میں گیا تو سائڈ لائن میٹنگ کے اندر مجھے ایرانی میرے جو کاؤنٹر پارٹ ہیں, ہم منصب تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں یہ ساری چیزیں کرنا چاہتا ہوں, اور آپ جو ہے اس ساری چیزوں میں, چونکہ ایک ینگ آدمی ہیں, انرجیٹک ہیں, اگر آپ نہیں کریں گے تو کون کرے گا. بڑے بوڑھے تھے, بڑے ویژنری آدمی تھے, کوئی پروفیسر تھے کسی, ریٹائرڈ تھے, اور انہوں نے کہا جی مجھے اس شعبے میں انہوں نے لگایا ہے. تو انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ وہ, انہوں نے بلکہ علامہ اقبال کا مجھے شعر سنایا کہ جو علامہ اقبال نے جوانوں کو جو ہے نا پیروں کا استاد کر, تو آپ ہمارے استاد بن کر اس کام کو کریں. ایرانی میں وزیر کی آپ کو بات کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزوں میں ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اے عمر رواں آہستہ چل, ابھی خاصا کر چکانا ہے, سفر بہت لمبا ہے, ٹارگٹس بہت زیادہ ہیں, وقت بہت کم ہے. تو اس حوالے سے جو چیزیں 10-15 سال پہلے شروع ہو جانی چاہیے تھیں, وہ میرے خیال سے اب شروع ہو رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے, صبح کا بھولا شام کو لوٹا ہے, اسے بھولا نہیں کہتے. اگر ہم اب بھی اچھے جو ہے وہ فٹ پرنٹس اپنے جو ہے ڈال کر چلے جائیں اور آنے والے اس کو فالو کریں, اور ایک اپنے کم از کم وی این دے کر چلے جائیں, پلانز بنا کر چلے جائیں, اور اگلے 20 سال کی پلاننگ اور ایجنڈاز دے کر چلے جائیں, اور آنے والی جو بھی حکومت ہو, جو بھی وزراء ہوں, جو اس منصب اور اس کرسی پہ بیٹھیں, وہ آ کر اس کو فالو کریں. تو میرے خیال سے جو آپ بات کر رہی ہیں, جو آپ کے چہرے سے تشنگی ٹپک رہی ہے ہیریٹیج کی, کلچر کی, ٹورزم کی پروموشن کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بہت ساری چیزیں پرفیکٹ ہو جائیں گی, لیکن پاکستان جہاں آج کھڑا ہوا ہے ٹورزم میں, ہیریٹیج میں, کلچر میں, کم از کم اگر ہم یہ ساری چیزیں جو بنیادیں میں آپ سے بتا رہا ہوں, اگر میں دیانتداری کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ
اور بالکل یعنی اپنا دل جمعی کے ساتھ وقف کر کے سارا کام کرتا ہوں تو میرے خیال سے پاکستان بہت آگے کھڑا ہوگا. اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ اس بات کی بھی ہے کہ پاکستان میں جو ثقافت ہے اور جو سیاست ہے ان دونوں کو الگ رکھا جائے تاکہ اس کو پرموٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان میں میلوں اور فیسٹیول کو پرموٹ کرنے کے لیے اور معیار کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کیا کام کیا جا رہا جی ہے؟ بالکل. آپ دیکھیں سیاست کو ہمیشہ ثقافت سے دور رکھا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اچھی پالیسی میرے پیش رو کی طرف سے تھی جو کہ پی ڈی ایم حکومت آنے سے پہلے جو وزیر تھے اس کے, اگر ان کی کوئی اچھی چیز ہے تو مجھے اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, اسے کنٹینیو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو چیزیں میں آج کر جاؤں گا, ہماری حکومت جب اس کا ٹینیور کمپلیٹ ہوتا ہے آنے والا بندے کو اس کی کنٹینیوٹی رکھنی چاہیے. کم از کم یہ نہ ہو کہ وہ کہیں گے جی وہ چونکہ اس وزیر کا وین تھا اس کو میں ختم کر دوں. اور جو آپ یہ کہہ رہی تھیں کہ یعنی ہم میلوں اور میلے فیسٹیولز وغیرہ, یہ سارا لوک ورثہ کے ڈومین ہے. اور لوک ورثہ کو میں نے آپ کو جس طریقے سے بتایا کہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم کر رہے ہیں, بہت سارے ایونٹس ہم کروا بھی رہے ہیں, لیکن جس لیول پہ ایونٹس ہونے چاہیے, جس طریقے کے پاکستان کے اندر ہر موسم کا ایونٹ ہوتا ہے, ہر علاقے کا ایونٹ ہوتا ہے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیں, آپ اپنی چینل سے اپنی زبان سے اس کو بلند کریں اور یعنی اپنے قلم سے جہاں پر آپ کی تحریر ہو اور ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو کھڑا کریں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے پروگرامز کو چھوٹے شہروں میں اور دیہی علاقوں میں پرموٹ کرنے کی کتنی ضرورت ہے اور وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, خواہش تو بہت ہے. خواہش تو ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. چاہتا تو میں یوں کہ ڈیرہ غازی خان میں جا کر کراؤں, سرائکی میلے کراؤں, بہاولپور میں کراؤں, وہاں پر نواب عباسی فیملی رہی ہے ان کے جو کلچر کے مطابق میلےز کراؤں, لیکن ظاہر ہے یہ ایک صوبوں کا سبجیکٹ بن چکا ہے. کسی ایک ایریے میں کرا سکتا ہوں, ڈیرہ غازی خان میں جا کے جی میرا نیٹو سٹی ہے میں کرا لوں, گورنمنٹ آف پنجاب سے کہوں کہ میں اپنے ڈسکرپشنس میں ایکسرسائز کر رہا ہوں, آپ لوگ مہربانی فرمائیں. لیکن یہ کہ ہم صوبوں کے اندر ہر ضلع میں ہر ریجن میں جا کر کروانا خاصا مشکل ہے, چونکہ ہم اس کو آئین میں اٹانومی دے چکے ہیں. اگر ان کے پاس ایک اٹانومی موجود ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے کوئی ٹروپاز چاہیے, جو ٹروپز آنے ہیں باہر سے, اگر انہوں نے پروموشن کے لیے لے کر آنے ہیں یا یہاں سے جانے ہیں, تو ہم فیڈرل لیول پہ بیٹھ کے ان کے ویزاز کے حصول کے لیے, ایئرپورٹس پہ ان کے ریسیو کرنے کے لیے کوئی پروٹوکول کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے کی حیثیت سے میں پروموٹ ضرور کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ کہیں گے ایکسکلوسیو یہ کام صرف آپ کریں, تو میرے خیال سے صوبوں کو اس پہ اعتراض ہوگا اور وہ کہیں گے جی ہمارا کام ہے, ہمیں کرنا چاہیے, ہم اپنے اپنے اضلاع میں مختلف ایریاز میں اس کو پروموٹ کریں. تو میرے خیال سے مشکل ہو جائے گا. لیکن آپ کی بڑی اچھی تجویز ہے. ویسے میں نے چاروں صوبوں کے جتنے بھی جو میرے مہربان دوست وزیر ہیں وہاں پر, سارے ہمارے اچھے دوست ہیں. چاہے کے پی کے سے میں شروع کرتا ہوں, چاہے کے پی کے میں ہے, چاہے وہ سندھ میں ہے, چاہے بلوچستان میں, پنجاب کو میں آخر میں رکھ رہا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم سب لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کھڑا ہو, پاکستان مضبوط ہو. تو اس کے لیے مجھے جھکنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی اس تجویز کو میں دوبارہ ان سے دوبارہ بھی شیئر کروں گا کہ وہ اپنے صوبوں میں اس کو شروع کریں اور میں ان کو اس میں اسسٹ کروں. میں یہ نہیں کہوں گا میں سپروائز کروں, میں طفل مکتب ہوں. میں مرکز کا وزیر ہونے کے ناطے بھی میں چاہتا ہوں کہ میں پیچھے کھڑا ہوں, تختی انہی کی لگ جائے اور یہ ملک کھڑا ہو جائے, ملک کا ہیریٹیج کلچر سائٹس پروموٹ ہو جائیں اور پاکستان کا ایک سافٹ امیج دنیا میں چلا جائے. تو یہ بندے میٹر نہیں کرتے کہ کس کی تختی لگی ہے, کس کا نام آیا ہے, میرے ملک کا نام بڑا ضروری ہے. حذیفہ صاحب, اگر ابھی تک کی وزارت کے منصوبوں کی اور پلاننگز کی بات کریں ثقافتی منصوبوں کے حوالے سے, تو کون سے ایسے منصوبے ہیں جو مکمل ہوئے ہیں اور کون سے ایسے بڑے منصوبے ہیں جو ابھی آگے آنے والے ہیں؟ دیکھیں جی, ہماری وزارت کا کوئی تعمیراتی کام تو ایسا ہے نہیں. ہمارے جو ہیریٹیج اینڈ کلچر سائٹس ہیں ان کی پریزرو کرنے کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. جس طرح لاہور کے اندر علامہ اقبال کا پرانا گھر ہے, اس کو ہم ریوائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے یہاں پر کافی کچھ کیوز ہیں, ان کو ہم ریوائیو کر رہے ہیں. باقی ساری چیزیں, باقی ہمارا پی ایس ڈی پی کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا, سر سید میوزیم ہم بنانے جا رہے ہیں. اس کے لیے بھی ہمیں پیسے آنے ہیں, فنڈنگ آنی ہے. قائد اعظم کے مزار کی میں اپگریڈیشن کی ہے, اس کا اندر سے میں کوئی اپگریڈیشن کر رہے ہیں. 90% کام مکمل ہو چکا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ تعمیراتی کام بہت زیادہ ہے, چونکہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہے, ہمارا کام میں نے پھر آپ کو بتایا سافٹ امیج ڈیولپ کرنا ہے. تو بیسیکلی اس وزارت کا کام, یہ فنڈنگ, یہ پیسے, یہ کنسٹرکشن والا کام ہونا بھی نہیں چاہیے. زیادہ تر اس وزارت کا کام ہے کہ آپ اپنا پازیٹیو امیج, اپنا نیریٹو بلڈنگ, اور جو کام آج آپ کا آئی ایس پی آر کر رہا ہے, وزارت اطلاعات کر رہا ہے, وہ بیسیکلی ہم اپنا کام نہیں کر رہے تو ان بیچاروں کو کرنا پڑتا ہے. ورنہ اگر ہم اچھے ترانے بنا رہے ہوں تو ان کا کام تو صرف ان ترانوں کو چلانا. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنا کام کرنا چاہیے اور میں محنت کروں اس میں, اور باقی وزارتوں سے جو اسسٹنس چاہیے وہ ضرور لوں. لیکن یہ کہ میں اپنے کام پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جاؤں, نہ ایونٹس پہ میں ترانے ایشو کر رہا ہوں, نہ میں کوئی موویز کے لیے کنٹینٹ ایشو کر رہا ہوں, نہ میں پاکستان کا سافٹ امیج بلڈ کر رہا ہوں, نہ میں ایمبیسیز کے ساتھ کولیبریشن سے کوئی فنکشنز کر رہا ہوں, تو پھر ظاہر ہے دیگر وزارتیں اپنے تئیں وہ کام کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وزارت میں بہت سارا کام ہونا باقی ہے, اور میرے جیسے ینگ بندہ اگر موجود ہے, اگر وہ بھی نہیں کر سکتا
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خامی وزیر اعظم میں یا حکومت میں نہیں ہے، خامی مجھ میں ہے. اچھا، اسی کے ساتھ اگر ہم حالیہ بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو وزارت ثقافت کے لیے مختص فنڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح سے جو ہیں وہ استعمال کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، بہت بڑا کٹ لگا ہے IMF کی وجہ سے، کیونکہ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ فائنانس کی کبھی اولین ترجیح وزارت نہیں ہے، اب ہم نے اولین ترجیح بنانی ہے. تو جب کٹ کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ NHA کمیونیکیشن کی وزارت پہ کٹ نہ لگائیں، پاور پہ کٹ نہ لگائیں، پیٹرولیم پہ نہ لگائیں، ہاں جی کلچر ہیریٹیج پہ لگا لیں. تو وہ بڑا خاصا کٹ لگا ہے، پہلے بھی PSD میں بڑا کٹ لگا تھا. اس مرتبہ ہماری کوشش ہے کہ وہ کٹ کم سے کم ہو، اور ظاہر IMF کی مجبوری بھی ہے، فائنانس کوئی نہیں، فائنانس جان بوجھ کے کرتا ہے. ظاہر فائنانس کے اوپر بھی قدغنز ہے. فائنانس کے پاس اگر 100 ارب روپے اس نے یوٹیلائز کرنا ہے، ڈسپرس کرنا ہے 100 ارب روپے کو، تو اس نے دیکھنا ہے کہ ترجیحات دیکھنی ہے. تو یہ ترجیحات ہم نے اپنے آپ کو ریلیونٹ ہم نے خود کرنا ہے. فائنانس ہمیں ریلیونٹ نہیں کرے گا، PM ہمیں ریلیونٹ نہیں کریں گے، کوئی اور سیکرٹری کیبنٹ ہمیں ریلیونٹ نہیں کرے گا. ہم نے اپنے کام سے، اپنے کردار سے، اپنے آئیڈیاز سے اپنے آپ کو وزیر اعظم اور کابینہ کی نظروں میں ریلیونٹ کرنا ہے. اور جب ہم ریلیونٹ ہوں گے تو ظاہر ہے یہ گلے شکوے کہ فائنانس نے کٹ لگا دیا یا فائنانس ہمارے پیسے لے گیا یا فائنانس ہمیں پیسے نہیں دے رہا، یہ خود بخود دور ہو جائیں گے. لیم ایکسکیوزز تو ضرور ہیں. اگر آج میں کہوں جی فائنانس ہمیں پیسے نہیں دے رہا تو میں سمجھتا ہوں میرا لیم ایکسکیوز ہے. اگر میں اپنے آپ کو اتنی اہم وزارت میں بیٹھ کے اتنا ریلیونٹ بھی نہیں بنا سکتا کہ میں اپنے پروجیکٹس کی پروموشن کے حوالے سے مجھے PM آفس کو یا فائنانس منسٹری کو یا امداد اللہ بسال صاحب کو یا اورنگزیب خان صاحب کو یہ بتانا ہے کہ میری منسٹری میں کیا کیا چیزیں اہم ہیں اور مہربانی کریں اس کو آپ یہ پیسے مجھے دے دیں، تو میرے خیال سے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ کٹ لگائیں. اگر میں اپنے آپ کو سال میں اتنا ریلیونٹ کر لوں کہ وہ مجھے کہیں کہ جی آپ کی منسٹری تو بہت اچھے کام کر رہی ہے، حذیفہ صاحب ہم ہر جگہ کٹ لگا رہے ہیں، آپ کو 2 ارب ہم ایکسٹرا دے رہے ہیں اور یہ آپ مزید کام کریں، تو یہ میری یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے. اگر میں یہ نہیں کروں گا تو پھر مقصد میرا فوت ہو جائے. اچھا، کیا کوئی آن لائن ایپ یا ایسا کوئی پلیٹ فارم بنایا گیا ہے جس کے ذریعے پاکستان کی ثقافت کو جو ہے وہ متعارف کروایا جا سکے؟ جتنی ہماری منسٹریز کے جتنے سب ڈپارٹمنٹس ہیں، چاہے وہ PNC ہے، چاہے لوک ورثہ ہے، چاہے قائد اعظم کا مزار ہے، سب نے اپنی، ایوان اقبال ہے، سب اپنی اپنی ایپس بنا چکے ہیں. کچھ کی ایپس ابھی جو ہے وہ پرو لیول پر چلی گئی ہیں، کچھ کی بھی بیسک لیول پر ہیں. ظاہر IT کی دنیا ہے، AI کا دور ہے. اگر آپ YouTube پر نہیں ہوں گے، اگر آپ کی چیزیں جو ہے وہ ایپ کی صورت میں موجود نہیں ہوں گی، اگر آپ کی پروموشن اس کے اوپر نہیں ہوگی تو پھر آپ کہیں پر بھی نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو ڈیجیٹلائز ہونا پڑے گا. اگر آپ ڈیجیٹلائز نہیں ہوتے تو آپ کے ساتھ وہ والا کام ہونا جو نوکیا کے ساتھ ہوا تھا. جب نوکیا کو تب پتہ چلا کہ سمبینس ختم ہونے جا رہا ہے جب آئی فون اور اینڈرائڈ نے پوری مارکیٹ کیپچر کر لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ کلچر اینڈ ہیریٹیج منسٹری کو تب پتہ چلے کہ جب ساری وزارتیں AI پہ چلی جائیں اور ہم وہیں کھڑے ہوئے ہوں. لیکن ہم انشاءاللہ AI پہ بھی جا رہے ہیں اور ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو فالو کر رہے ہیں، ایپس بنا رہے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کو فالو کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری 3D میپس بنا رہے ہیں. میں آگے بڑھا رہی تھی کہ ڈیجیٹلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز صرف ہماری ٹورزم کو پروموٹ نہیں کرتی، ہمارے نوجوان نسل کو بھی جوڑتی ہے ہماری ثقافت سے. جی بالکل، ہم اس ساری چیزوں کو کر رہے ہیں. ہماری جتنی بھی ذیلی ڈپارٹمنٹ ہیں سارے اس پہ کام کر رہے ہیں. میں صرف آپ کو بتانے کا اپنی بات بڑھا رہا تھا کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. ہمیں اس بات کا احساس ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں. پروگرام کے اینڈ پہ جو عوام آپ کو دیکھ رہے ہیں کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ جی یہی میسج ہے کہ ایک تو میں خود ینگ بلڈ ہوں، ینگ جنریشن سے ہوں، یوتھ کا نمائندہ ہوں، اس کابینہ میں بیٹھا ہوں، اور میری ایک ذمہ داری ہے کہ میں وزیر اعظم صاحب کے، قائد اعظم محمد علی جناح کے اور قائد میرے میاں محمد نواز شریف صاحب کے وین پہ پورا اتروں، محنت دیانتداری سے کام کروں. اور میری وزارت چونکہ یہ سافٹ امیج کو بلڈ کرنے کے حوالے سے بہت اہم ہے، نیریٹو بلڈنگ کے حوالے سے پاکستان کا سافٹ امیج تھرو اپنے کلچر، تھرو پریزرو اپنے ہیریٹیج سائٹس اور آپ کے جو ٹورزم ہے خاص طور پہ ریلیجیس ٹورزم، اس کو پروموٹ کر کے جو ہے میں کھڑا کر سکتا ہوں. تو اس حوالے سے یوتھ کو میرا یہی پیغام ہے کہ آپ سب لوگ ہمارا ساتھ دیں اور پاکستان کے ٹورزم کو، پاکستان کے سافٹ امیج کو، پاکستان کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنی تجاویز بھی ہمیں دیں. میری وزارت اوپن ڈور پالیسی ہے، کوئی عام آدمی بھی آ سکتا ہے، آئے اپنی تجاویز دے، کیونکہ میں 10 بجے آ جاتا ہوں اپنی وزارت میں اور کوشش کرتا ہوں رات کو 10-11 بجے تک بیٹھوں. یو کین ویریفائی دس فیکٹ انڈیپینڈنٹلی کہ 10-12 گھنٹے اپنی وزارت کو دیتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ اچھی تجاویز جو بھی کلچر کے حوالے سے ہوں، ہیریٹیج کے حوالے سے ہوں، میری وزارت کے حوالے سے ہوں، وہ تجاویز آئیں اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ینگ جنریشن کی طرف سے آئیں، ان طلبہ و طالبات کی طرف سے آئیں جو کہ ابھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں وہ اس قوم کا اصل ایندھن وہی ہیں، فیوچر وہی لوگ ہیں، اور ان کے پاس نئے آئیڈیاز ہوں گے، اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ وزیر اعظم صاحب کے BN کے مطابق
اس وزارت کو پاکستان کی ایک موسٹ ریلیونٹ اور اہم وزارت بنائیں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین، پاکستان کے کلچر کو اور ثقافت کو پروموٹ کرنے کے لیے سب سے اہم بات جس طرح سے حذیفہ صاحب نے بھی کی کہ ہمارے نوجوان نسل کی پارٹیسپیشن بہت ضروری ہے. اور ہمارے نوجوان نسل کی پارٹیسپیشن تبھی ہو سکتی ہے جب ہمارے جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں، جو ٹیچرز دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری نوجوان نسل کو بتائیں کہ اس پاکستان کے ہیروز کون ہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی قربانیوں کے بعد ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے اور کس طرح سے جو ہے ہمیں اپنے ملک سے محبت کا جذبہ جو ہے وہ رکھنا ہے. اسی کے ساتھ کو مسلم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.